अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम को 14 अगस्त मुबारक हो। गुज़िश्ता यौम आज़ादी की तरह आज भी पूरे जोश और खरोश के साथ ये दिन मनाया गया। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी कौम के लिए कोई अच्छी खबर है? और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त मायूसी के अंधेरों में डूबी हुई है। लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि दुनिया में कितनी कौमें हैं जो बाकायदा एक एटमी ताकत है? दुनिया में कितनी कौमें हैं जिनकी फ़ौज दुनिया की ताकतवरीन अफवाज में से है? दुनिया में कितनी कौमें हैं जिनकी ज़मीन सारा साल ज़रखेज़ रहती है, जिनकी ज़मीन मादनियात से मालामाल है, जिनके नौजवान हुनरमंद हैं और 70% आबादी नौजवानों की है। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें ज़रूरत है एक दुरुस्त सिमत की, हमें ज़रूरत है एक अच्छे रहनुमा की, हमें ज़रूरत है जज्बा ईमानी की। देर आए दुरुस्त आए। और इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता चंद महीने में पाकिस्तान ने अपनी मईशत को दुरुस्त सिमत में डालने के लिए काफ़ी ध्यान दिया। मादनियात निकालने का काम तेज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए ख़ास तौर पे कोशिश हो रही है। ग्रीन पाकिस्तान और ज़राअत पर प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। सी पैक पर काम तेज़ी से बहाल हो रहा है। सऊदी अरेबिया, चाइना और ईरान के साथ मिलकर तेज़ी से काम जारी है। मईशत अव्वलीन तरजीह बन चुकी है और इंशाअल्लाह उसके समरात भी बहुत जल्द समेटे जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कमर तोड़ महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर माशरती बुराइयाँ इस कौम को ये समरात समेटने के काबिल छोड़ेंगी भी या नहीं, या पहले से पाकिस्तान के इक़्तिसादी वसाइल पर काबिज़ अशराफिया ही इसके समरात समेटेगी? या ये सवाल भी अहम है कि जिस कौम के पास ना तालीम पे खर्च करने को पैसा हो, ना सेहत पर, अगर इसने अपनी आबादी पे कंट्रोल ना किया तो क्या हम अनपढ़ जाहिल कौम के साथ आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखते हैं कि नहीं? क्या हम उनको स्कूलों, हस्पतालों और उनका पेट भरने की सलाहियत रख सकते हैं कि नहीं? क्या हम इख्तियारात की मुंतकली का निज़ाम लोकल बॉडीज़ की सूरत में निचली सतह तक पहुँचा सकेंगे या नहीं? क्या हम बहैसियत कौम अपनी चादर देख कर पाँव फैलाने की पॉलिसी अपना सकेंगे या नहीं? क्या हम कानून और आइन की बालादस्ती उसकी रूह के मुताबिक कायम कर सकेंगे या नहीं? क्योंकि नेमतों और वसाइल का होना एक तरफ, अगर इनका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो तरक्की का ख्वाब तो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और भी आज बड़ी बातें होंगी, दो टोक बातें होंगी, कुछ आपसे, कुछ हुक्मरानों से। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मेरे साथ आज 3 मेहमान होंगे। 2 मेरे साथ हैं। मज़हर अब्बास हमारे सीनियर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हम इनसे सीखते भी हैं, कोई इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। आमिर ज़िया बहुत ही काबिल आदमी हैं, मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, मेरे कोलीग भी रह चुके हैं। और मुझे अभी ज्वाइन करेंगे जनाब आसिफ हमीद, मजहबी स्कॉलर हैं, डॉक्टर इसरार अहमद के साहबजादे भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, वेरी क्विकली योर 2 cents on whatever I said. मुबशर, मैं आपकी मजमूई तौर पर बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, बदकिस्मती लीडरशिप क्यों नहीं बन सकी, मतलब मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही जो क्राइसिस हमें फेस करना पड़ा, उसमें हमारी यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त की जो लीडरशिप थी मुस्लिम लीग की कायद आज़म के इंतकाल के बाद, वो बिल्कुल बिखर गई। और उसके फ़ौरन बाद ही महलाती साजिशें शुरू हो गई, और जिसकी अगर आप देखें तो बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है, उन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विस से लोग आए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर 49 में पहला बैच पाकिस्तान सिविल सर्विस का निकला, तो हमें नज़र ये आता है कि उसके फ़ौरन बाद ही ये सारी साजिशें शुरू हो गई थी। और उसका पहला टारगेट क्या था? और जब, क्योंकि मैं कि हमारी यहाँ एहसास महरूमी की बहुत बात होती है छोटे सूबों की, उस वक्त क्या पहला टारगेट था कि बड़े सूबे को किस तरीके से आउट किया जाए, यानी उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान को किस तरीके से दूर रखा जाए। और यही बुनियादी गलती हमसे हुई है, फंडामेंटल मिस्टेक जो पाकिस्तान से हुई है, वो यही हुई है कि जो मेजॉरिटी थे उसको हमने बाहर रखा, हर किस्म की जो है मुशावरत से और उससे, और उसकी खातिर से, उसको दूर रखने की खातिर हमने बाकायदा आइन के साथ खिलवाड़ किया। हमने वहाँ जो मेजॉरिटी पार्टी जीती थी 56 के इलेक्शन के बाद, उसको बाहर कर दिया। जगतू फ्रंट को 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए थे। उसके बाद आपने वो जो उस वक्त फिर उनके जो 16 मुतालबात थे वो कट के फिर 6 मुतालबात हुए जो हमें 71 में नज़र आया। तो हमने अपनी जो फाउंडेशन थी
وہی غلط رکھی. جب آپ بنیاد غلط رکھ دیں گے تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ تناور ہوگا. اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں. ہم نے فٹنگ آرمی چیف ڈیفنس منسٹر بنا دیے تھے, اس کے بعد انہوں نے پہلے سکندر مرزا نے ماشاء اللہ لگایا, پھر انہوں نے خود لگا دیا. تو ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے جو آج تک ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے ہم 76 سال میں اپنی کوئی ڈائریکشن سیٹ ہی نہیں کر سکے. لیڈرشپ کیسے بنے گی جب پہلے ہی 10 سالوں میں آپ اٹھا کے جو ہے وہ 400-500 لوگوں کو نااہل کر دیں گے, ڈبار کر دیں گے پولیٹکس سے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کون سی ایمرج ہو کر آئے گی؟ نہیں ایمرج ہو کے آئی. ہم نے مسلسل دیکھا, اور اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کا بہت قصور ہے, کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں بات تو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی کرتی ہیں, لیکن ان کا پورا بیہیویئر ہمیں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا نہیں نظر آتا. ان کی پارٹی کے اندر آتے ہیں اس کے اوپر. میں مظہر بھائی اس کے اوپر آتا ہوں, میرے اپنی ٹیک ہے ایک. ویسے ایک آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر باز صاحب, قائد اعظم کی تو صرف ایک مسلم لیگ تھی, آج الحمدللہ 9 سے زیادہ مسلم لیگیں ہیں پاکستان میں. آپ اس کو ترقی نہیں کہیں گے؟ جی یہی ترقی کی ہے. ہم نے ترقی ہی صرف اس میں کی ہے کہ ہم کس طرح پارٹیوں کو توڑیں اور کس طرح پارٹیاں بنائیں. آپ دیکھیں, ہم ٹوٹنے کے لیے جو تیار ہیں, ابھی ان کے اوپر بھی میں بات کروں گا. اصل میں توڑنے والے زیادہ ٹوٹنے والا جو ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے میرے نزدیک. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ابھی, اور میں بڑی ایک پولیٹیکلی غلط بات کرنے لگا ہوں کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا اور وہ الگ سے ہو کے بیٹھ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی کے موقف سے ایگری نہیں کرتے, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا اور کہا کہ جی وہ غلط تھے اور دوسری پارٹی میں فوراً شامل ہو گئے, میں ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ آپ نے جہاں سے بینیفٹ اٹھایا, آپ نے جہاں سے فائدہ لیا, آپ کم از کم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں, پھر آپ کسی اور کے آگے جا کے پھل توڑنے کی کوشش نہ کریں. آئی ہوپ یو ایگری ود می. دیکھیے یہ کون تھے نگراں جو آج نگراں وزیر اعظم بنے ہیں ہمارے, یہ کس کے ترجمان تھے؟ باپ یہ پارٹی. ثناء اللہ ظہری جی صاحب کے ترجمان جی جب وہ چیف منسٹر. تو بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہا جاتا ہے, اس کی ساری تشکیل نو ہی جو ہے وہ بہت متنازع تھی. وہ ذاتی طور پہ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ ان سے بات کریں تو بہت مزہ آتا ہے گفتگو کرنے کا. لیکن مسئلہ اس وقت جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں, جب ہم جشن آزادی کی بات کرتے ہیں, یوم آزادی کی بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے ہم نے اس ملک میں آزادی حاصل کی, ملک حاصل کیا, لیکن نہ اس ملک کو شہری آزادی ملی, نہ اس ملک کو سیاسی آزادی ملی, ٹھیک نہ ہے. اس ملک کو عقیدہ کی آزادی ملی. جو ملی ہے نا اس کا جو ہم نے اشر کیا وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. بٹ اینی وے, عامر ضیاء ویلکم ٹو کھرا سچ. ایک تو آپ دونوں کی مجھے ساؤنڈ میں نوائز بڑی آ رہی ہے, پتہ نہیں آپ کی طرف پنکھا چل رہا ہے کیا ہے, لیکن کوئی تیز آواز آ رہی ہے مجھے. عامر ضیاء, آپ یور 2 cents سر. یوم آزادی کا دن ہے اور یقیناً اس میں خود تنقیدی بھی کرنی چاہیے, جو غلطیاں ان کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے, لیکن اس بات کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کہتے ہیں نا اگینسٹ آل دا آڈز, پاکستان کی ریاست جو ہے نہ صرف مطلب ہے کہ قائم رہی, لوگ تو پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی 2-4 دن میں کولیپس کر جائے گی, بلکہ ہم لوگوں نے اچھی خاصی مطلب ترقی بھی کی. جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا, اگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے تمام تر جتنی بھی پیش گوئیاں ہمارے خلاف ہو رہی تھی ان کو جھٹلایا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم نہیں بن پایا, جس کی بھی مظہر صاحب نشاندہی کر رہے تھے, بالکل صحیح انہوں نے کہا, لیکن اس میں ایک بہت اہم سوال ہے کہ بھئی کیوں نہیں کر پایا. ہم عموماً کہتے ہیں اس بات کو کہ جی کوئی سازش ہوئی, کسی کی غلطی تھی, لیکن ایک چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ جب آپ جس جمہوریت کا ہم خاکہ بنانا چاہتے ہیں اپنے ملک کے اندر, وہ اس کے لیے مطلب ہے کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس مڈل کلاس ہو, آپ کے انڈسٹریل بیس ہو, آپ کے شہر آباد ہوں. جب پاکستان بنا تھا, جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو ظاہر ہے کہ جاگیرداری. یار عامر ضیاء, مجھے ایک سیکنڈ, مجھے ایک بات بتائیں آپ, مجھے ایک بات بتائیں, سوری قطع کلامی ہو رہی ہے مجھے ذرا. اب یوم آزادی ہے نا, تو میں زیادہ کڑوی باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یار یہ فیکٹ نہیں ہے کہ چلیں اگر پیمرا کا نوٹیفیکیشن آیا کہ جی آپ نے فلاں آدمی کو تجزیہ کار کے طور پہ نہیں لینا یا ان کی سٹیٹمنٹ نہیں چلانی کیونکہ وہ اشتہاری ملزم ہیں, تو پھر میاں نواز شریف اشتہاری نہیں ہے, وہ نہیں ہے پاکستان سے باہر, اور کتنے لوگ ہیں ایسے. تو یار یہ دورہ جب آپ معیار رکھیں گے تو آپ کے ملک میں مسائل رہیں گے.
بالکل آپ نے درست کہا، اور یہ دورہ معیار ہمارے یہاں بار بار دہرایا گیا ہے. بالکل، یعنی کہ اگر ایک آدمی کنوکٹڈ ہے تو اس کو پھر نہیں اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے. ساروں کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے نا. اور ہاں اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. میں پھر آؤں گا اسی بات پہ جو مظہر نے شروع کی، وہ تو کہیں اور لے گئے تھے نا 47 میں. آپ آج کے دکھوں پہ آنا چاہ رہے تم آج کے دکھوں پہ آ جاتے ہیں. جو آپ کہیں گے بھئی یو آر ماسٹر آف دا شو، کیا کہتے ہیں اپنا، نہیں میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ بہت جلدی میں نے فیوچر کے اوپر جانا ہے، پروگریس کر کے اگلے چند منٹوں کے اندر، کہ ویئر ڈو وی اسٹارٹ. دو جملے کہ بھائی جب آپ کے یہاں یہ سارے مطلب ہے نا کہ پریمیٹو قسم کے آپ کی بیسز ہوں گی تو اس میں ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر بنائیں گے تو ٹیڑھا بنے گا. تو پھر آپ کی پارلیمنٹ ایسی ہی ہوگی، اور آپ کے جو بھی انسٹیٹیوشن اسی طرح کے ہوں گے. اس میں نیپوٹزم بھی ہوگا، اقربا پروری بھی ہوگی، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک کسی کی جاگیر بھی ہوگی. تو یہ تمام وجوہات ہیں. جس طرح کی ریفارمز کی ضرورت تھی اس کے اوپر ہم لوگ بات نہیں کرتے، میڈیا بھی اتنی نہیں کرتا، اور ظاہر سیاسی جماعتوں کے تو اپنے مسائل ہیں. اب آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اپنا، کہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے. تو میں آپ کے مطالبے سب کے اوپر ہونی چاہیے، جو یہاں کی کسی بھی عدالت سے بھاگا اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. پھر صرف 4 لوگوں پہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی اس پہ تو کوئی آپ ایک کلیہ بنا لیں نا، ایک کلیہ بنا لیں کہ اگر کوئی کنوکٹڈ ہے، کوئی وہ ہے مطلب اشتہاری ملزم ہے، تو اس کو اسی طرح سے اس کا سلوک ہونا چاہیے جب تک وہ آگے سرنڈر نہیں کر دیتا. جی پرابلم ایک اور ہے. آصف حمید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آصف صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو ہم نے نیند سے بیدار کیا، آپ کو نکالا ہم نیند نے. سے بیدار نہیں کیا، آپ تو گھر میں جاگنگ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ آج یوم آزادی ہے، کام کی باتیں کریں. اب پرابلم ایک اور ہے. اب میں ذرا کڑوی باتیں کرتا ہوں. دیکھتے ہیں مظہر عباس اور عامر ضیاء اور آصف حمید ان کا کوئی مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے بہت لیڈر چور ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا تمام لیڈر، میں کہوں گا بہت لیڈر ہمارے چور ہیں. میں تمام سیاستدانوں کو نہیں کہہ رہا، بالکل پلیز دو چیزوں میں فرق دیکھیں. سیاستدان تو مظلوم آدمی ہے، کیونکہ سیاستدان کو تو ہم تنقید کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے طبقات ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ہم صرف سلام کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے ہیں، اور ہماری ہمت نہیں ہوتی ان کو کہنا کہ بھائی آپ کرپٹ ہیں، یا آپ غلط آدمی ہیں، یا آپ 2 نمبر ہیں، واٹ ایور. ہماری ہمت نہیں ہے، ہمارے پر جلتے ہیں وہاں پہ. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از، جو ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم عوام کو بھی بتائیں کہ آپ بھی چور ہیں، پاکستان کی عوام بھی چور ہیں. اور چور جب سلیکٹ کریں گے یا الیکٹ کریں گے تو وہ چور کو ہی کریں گے الیکٹ. یہ بھی ایک فیکٹ ہے، چاہے وہ دودھ بیچنے والا ہو، چاہے وہ سبزی بیچنے والا ہو، چاہے پھل فروٹ بیچنے والا ہو، چاہے ادویات میں ملاوٹ کرنے والا ہو، گھر میں کام کرنے والی ہو اس نے چوری کرنی ہے. لوگ آپ کی منتیں کرتے رہتے ہیں ہمیں نوکری چاہیے نوکری چاہیے، چاہے کوک ہو، چاہے ڈرائیور ہو، چاہے کام کرنے والی ہو. آپ ان کو نوکری دیں، ان کے نخری نہیں ختم ہوتے. اب یہ نہیں پتا ہوتا مالک نوکر رکھ رہا ہے کہ نوکر مالک رکھ رہا ہے. یعنی قوم کا مزاج ہی جو ہے نا وہ بالکل الگ ہو چکا ہے. اور ہر گھر میں ایک افراتفری کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بن جائیں باقی سب بھاڑ میں چلے جائیں. اب ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اے لیول کے اسٹوڈنٹس کا، ان کا ایک ایشو ہو رہا ہے، لیکن جن کے بچے پڑھ چکے ہیں یا جن کے بچے نہیں پہنچے وہاں تک وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور جن کے بچے یعنی باہر رہتے ہیں ان کا تو بالکل ہی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں کسی چیز سے، صرف سیاسی بیانات کے علاوہ. پرابلم یہ ہے ایسی قوم میں کیسے کوئی اچھا حاکم پیدا ہو سکتا ہے. ہم ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں، ہم سیرت النبی کی بھی بات کرتے ہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی احکامات یا کوئی نشانیاں ہمارے لیے موجود ہیں کہ ہمیں پتہ چلے ہم صحیح حاکم کیسے چوز کریں گے؟ کیوں جی آصف صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ بلایا مجھے. خیر میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک بہت سیٹ پرنسپل ہے قرآن مجید میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور اس کا ترجمہ میں شعر کی صورت میں کروں گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ پرنسپل کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حالت بدلنے کے لیے کچھ فرشتے اتریں گے یا کوئی غیب سے کوئی مدد ہوگی، ہم نہیں چینج ہو رہے ہیں. تو یہ ہم نے مرنا بھی نہیں اور جنت میں بھی جانا. ہم دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے کہا دودھ والا یا فلاں. جس شخص کی آج جتنی ڈومین ہے، جتنا اس کا اختیار ہے، اس میں وہ اتنا ہی کرپٹ ہے
جتنا کہ کوئی آپ کا لیڈر کرپٹ ہوگا، کیونکہ اس کی ڈومین زیادہ ہے تو اس کی کرپشن لیول زیادہ ہے، بٹ جو اس کی جو جسے ہم کہیں نا کہ ڈومین کے حوالے سے اتنا ہی کرپٹ ہے، لہٰذا شکوہ کریں تو کس سے کریں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر حالات بہتر ہو جائیں گے تو قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ اصل میں یہ ایک جسے ہم کہیں کہ ہم ایک شارٹ کٹ پوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اوپر کوئی آ جائے گا لیڈر، نیک سے نیک، شریف سے شریف، ایماندار سے ایماندار لیڈر بھی آپ لے آئیں آج، ایک منٹ، آپ کی پورا سیٹ اپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، اس کو ناکام کر دے گا، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ جتنے پرخلوص لوگ آتے رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ہسٹری آف میں لے پاکستان رہا ہے، ہوں، مرک براج خالد نیک آدمی تھے، محمد خان جنیجو وہ نیک آدمی سب تھے، کے سب جو بھی تھے، میں دیکھیں جنہوں نے بھی پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے ان کے ساتھ ہم نے بحیثیت قوم کیا سلوک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ایک اللہ کے نبی کا ذکر ہوا کہ ایک وہ قریہ کے اوپر سے گزرے ایک بستی پہ سے، تو وہ اپنے پوری طرح تباہ ہوئی تھی، انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اس بستی کو اللہ کیسے اس کے مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ آج اخلاقی لحاظ سے جس موت کا شکار ہم ہیں، کولیکٹیولی، انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی، اس کے لیے جب تک ہمارے اندر خود احساس پیدا نہیں ہوگا، اور احساس کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہمارے ہاں ہمیں یقین ہوگا کہ آخرت میں ہمارا اعمال نامہ ہے۔ بڑے سے بڑے جو یہاں پہ کرپٹ انسان ہے وہ صرف بے فکر ہے آخرت کی وجہ سے، اس کو اس پہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید کچھ میرے اولاد کچھ کام کر لے گی۔ ایک اسلامی ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے، کہنے کو اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کا اسلامی ملک ہوتا ہے، اسلامی نظام نافذ کرتا ہوتا ہوں، ہے، اسلامی ملک ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، اور میں آن ایئر لائیو ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، میں اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ کر لیں مسلمان اپنے آپ کو، 22% آپ سود لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم۔ ہاں ٹھیک ہے، نام کیا مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سود لیتے ہیں؟ ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کے لیے بہرحال یہ الفاظ، اور یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے ایسے پاگلوں کے انداز میں جیسے جس شخص کو کسی جن نے مخبوط الحواس کیا ہوتا ہے، سود کھانے والا اللہ قیامت کے دن اس طرح نکلے گا۔ ناؤ عامر ضیاء، آپ سے پہلے پوچھوں گا، مظہر صاحب کے بعد میں آؤں گا۔ مائی پوائنٹ از، جو میں بڑا کڑوا سوال آپ کو کرنے لگا ہوں اور مشکل سوال ہے، اگر آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہیں تو آئی ول ناٹ مائنڈ، آپ کہہ دیں کہ میں نے جواب نہیں دینا، کیونکہ ہم یا تو اسلام کو بھی صحیح فالو نہیں کر رہے، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جیسا کہ اسلامی قوانین کی پاسداری ہونی چاہیے وہ تو ہم کر نہیں رہے۔ تو کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ یا تو ہم اسلامک ریپبلک کا نام بدلیں یا اسٹیٹ اور گورننس کو ہم ذرا سا سیپریٹ کریں، تاکہ ہمارا دین بھی خراب ہو رہا ہے ہماری سیاست میں، اور ہمیں دنیا بھی نہیں مل رہی صحیح، یار ہم ایک ایک کر کے جائیں پھر دونوں پہ۔ یہ بڑا آپ کا بنیادی سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا، جسارت نہیں کروں گا کہ ہم بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں بذات خود اپنی ذات میں اچھا مسلمان نہ ہوں، دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے کی اپنی اہلیت عامر نہیں صاحب، رکھتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات کہوں، یہ غلط بات کی آپ نے، یا مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں، یہ جو ہم اپنے آپ کو ایک منٹ ٹھہر جائیں، ابھی میں دوبارہ سے ختم کر لیتا ہوں اس بات کو۔ یعنی آپ ساری چوری کریں، سارا دن اپنی دکان پہ چوری کریں، اور صبح کو صرف ایک نعت لگا دیتا ہے اپنی دکان پہ کہ یار وہ بونی شروع ہونے سے پہلے ذرا نعت چل رہی ہے تو یہ برکت ہوگی اللہ کی، یا سورہ رحمان لگا دیتا ہے، یا اپنا ختم کرا دیتا ہے بعد میں مہینے کے بعد، یا آپ میلاد کرا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری ساری بےایمانی جو ہے وہ جائز ہو گئی، تو معذرت کے ساتھ عامر صاحب، دیٹ از ناٹ بینگ اے مسلم۔ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں جرم میں اور گناہ میں تمیز کرنی چاہیے، فرق ہے اس میں نا۔ جو ہم جرم کر رہے ہیں وہ ظاہر حقوق العباد کا بھی ہم ایک طرح سے وائلیٹ کر رہے ہیں، اور ہم ریاست کے قوانین کو بھی نہیں مان رہے، تو وہاں پہ ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے۔ لیکن ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ جی اس نے ذخیرہ اندوزی کی، اس نے کم تولا کم بیچا، اس کے اوپر آپ کو سزا ہونی چاہیے۔ وہ تو اللہ بھی فیصلہ کرے گا، ہے نا، یہ فیصلہ، لیکن اس کے اچھے مسلمان ہونے کے، مسلمان ہونے کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کر رہا، میں کر نہیں رہا، فیصلہ کر سکتی، میں کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں اس کے مطابق نہیں، اس کے مطابق۔ لیکن ایک اور بھی تو موقف ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو گناہوں کا حساب ہے، لیکن اللہ میاں کی رحمت بے حساب ہے، بے کرا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمیں وہ بخش دیں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔
کچھ کوئی نہیں کہہ پتہ نہیں ہمیں. جب ہم نہیں کہہ سکتے تو پھر ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ بچے مسلمان ہیں یا نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی ذخیرہ اندوز ہے, فلاں آدمی چور ہے, فلاں آدمی ڈکیت ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے جی بیرون ملک چوری کے پیسے سے جائیداد بنائی, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. کیوں آصف لیکن صاحب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ کیا کہہ رہے ہیں عامر صاحب؟ دیکھیے انہوں نے یہ بات کی نا کہ جرم الگ ہے اور گناہ الگ ہے. گناہ جب دوسروں پر اثر انداز ہونے لگے تو وہ جرم قرار پاتا ہے. ایک ہے ذاتی حیثیت میں گناہ کرنا, لیکن جب وہ اس سے دوسرے افیکٹ ہونے لگے تو یہ جرم قرار پاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ شدید ذو انتقام بھی ہے, مالک یوم الدین بھی ہے. ہمیں صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ذو الجلال والاکرام بھی ہے. ہمیں صرف یہ, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سب کچھ کرتے رہیں, دوسروں کے حق مارتے رہیں, غبن کرتے رہیں, کرپشن کرتے رہیں, قتل و غارت گری کرتے رہیں اور اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا, تو پھر ان کے لیے میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ اپنی یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ, اے صفیہ رسول اللہ کی پھپھو, انقذی نفسک من النار, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, فانی لا املک لک من اللہ شیئا, میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ بھئی اگر مسلمان ہوگے, مومن ہوگے, صحیح معنوں میں ہوگے تو ہے. ہمیں تو اصل میں ایک بالکل شفاعت باطلہ میں ڈال دیا گیا کہ جو مرضی کرو. اس وقت اس قوم کی بدترین لیول پر کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ خناس بیٹھ گیا ہے کہ جو مرضی کر لو, تم سے پوچھ گچھ نہیں ہونی, آگے آخرت میں. آپ کو پتہ ہے مظہر بھائی, میں آپ کو بڑی اوپنلی ایک بات بتاؤں, اگر آپ برا نہ منائیں اور آپ مجھے بعد میں بھی نہ کچھ کہیں تو, مظہر عباس صاحب, یہ پہلے سوال جو میں عامر ضیاء سے کرتا رہا, میں نے آپ سے کیوں نہیں کیا, آپ کو اس کی وجہ پتہ ہے؟ کیونکہ جتنی پولرائزیشن ہماری سیاست میں ہے نا, اس سے زیادہ پولرائزیشن ہمارے مذہبی عقائد میں بھی ہے. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو جواب دیں اس بات کا جو میں کڑوا سوال عامر سے کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس کو کچھ شیعہ سنی کے اندر تناظر میں لے جائے اور ایک مسئلہ ہو جائے. میں اس کا بانی نہیں ہونا چاہتا. اب آپ سمجھے کتنا مشکل ہے اس ملک میں کام کرنا. یار ٹی وی دیکھ لیں یار. نہیں, میرا خیال ہے مبشر کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا مجھے, آپ کو, ہم چاروں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ کیا ہم سب کو یہ نہیں پتا کہ رائٹ سائڈ کیا ہے اور رانگ سائڈ کیا ہے؟ کیا ہم سب کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا جو ہے وہ مذہب آپ کو کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پہلا جھوٹ اور منافقت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب ہم اوت لیتے ہیں اسمبلیوں میں, جب سب کھڑے ہو کے اوت لیتے ہیں تو کیا اوت لیتے ہیں؟ اور اس کے بعد جب ہم حلف لیتے ہیں اس کے اگلے لمحے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے بعد جب ہم جا رہے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ سے جا رہے ہوتے ہیں, حکومتوں سے جا رہے ہوتے ہیں, تو کیا کبھی اپنا احتساب کرتے ہیں ہم خود؟ میں کسی اور اس احتساب کی بات نہیں کرتا کہ کیا میں نے اس ملک کے لوگوں کو, اس ملک کے شہریوں کو وہ کچھ دیا ہے جس کا میں نے حلف اٹھایا تھا, جس کا میں نے وعدہ کیا تھا؟ میرے نقطۂ نظر سے تو یہ بنیادی مسائل ہیں. میں 20 کروڑ روپیہ خرچ کر کے الیکشن میں آؤں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے آؤں گا. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کی کمزوری ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کروں گا. میرے بھائی تو پھر ہم یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ہم کس کی گفتگو کر رہے ہیں؟ ہم پھر کہیں نا کہ ڈیموکریسی کو ڈیمولش کر دو. نہیں, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. Here is a question. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں اس کا. ریئل ڈیموکریسی از لوکل باڈیز. یعنی آپ اگر لوکل باڈیز نہیں کرتے تو آپ کی پارلیمنٹ جو ہیں فعال نہیں ہو سکتی, جو ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, رول میکنگ, لا میکنگ. میرے بھائی 3 ٹیئرز آف ڈیموکریسی ہوتے ہیں, 3 ٹیئرز آف ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہوتے ہیں. ہم جو ہے وہ تھرڈ ٹیئر کو کبھی ہم نے امپاور نہیں کیا نا, یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں نا. لیکن کیا ہم نے فرسٹ ٹیئر کو امپاور کیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے سیکنڈ ٹیئر کو امپاور کیا ہے؟ بالکل نہیں. ہمارا اصل ڈائلیما یہی ہے, کیوں پاکستان میں لیڈر نہیں پیدا ہو سکے, کیوں پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس رہا, کیوں پاکستان میں ڈائریکشن لیس سسٹم رہا. ہم نے کیوں نہیں اپنی سمت, ابھی عامر شروع میں بات کہہ رہے تھے
کہ ہم نے اس چیز کو کیوں تلاش نہیں کیا کہ یہ کیوں سب کچھ ہوا شروع میں. اس لیے ہوا کہ ہمارا مطمع نظر ہی یہی تھا کہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے اس کو اس کا حق نہیں دینا, اس لیے ہم نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا. لوٹو کھٹو اور پھٹ جاؤ, باہر چلے جاؤ. اس لیے ہم نے وہ جو اشرافیہ تھی, ہم نے کیوں نہیں, آپ کے پڑوسی ملک نے جاگیرداری نظام ختم کیا, آپ نے کیوں نہیں جاگیرداری نظام ختم کیا؟ آپ نے کیوں سرداری سسٹم کو برقرار رکھا؟ آپ نے کیوں اشرافیہ کو برقرار رکا؟ سوٹ کرتی ہے ہمیں, جواب طے کر لیا سوٹ کرتی ہے. جواب لیں گا عامر, آپ کو فرق ہے کوئکلی پلیز عامر. جی میں اس میں دیکھیں, اس کی وجہ یہ کہ کانگریس جو تھی وہ سرمایہ داروں کی جماعت تھی, اور مسلم لیگ کے جو قائد اعظم کو نکال کر اس کو جتنے لوگ سپورٹ کر رہے تھے اشرافیہ کے, وہ جاگیردار خود تھے اور نواب تھے. تو یہ جو کلاس کریکٹر کا فرق ہے, اس وجہ سے آپ دیکھیں نا, بھارت میں انڈسٹریل بیس مضبوط تھی. آپ یونینس سے مکس اپ کر رہے ہیں, یونینس لوگوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. جب نہرو نے اعلان کیا کہ ہم جاگیرداری ختم کریں گے تو مسلمان جاگیردار کانگریس سے اٹھ کے مسلم لیگ میں, سرمایہ دار نے یہ تو فیصلہ کر لیا نا کہ ڈیموکریسی کو فلرش کرنا ہے. یہ آپ سن لیں ذرا, آصف حمید صاحب کی بات سنیں. آصف حمید صاحب کا ایک جملہ سنیں عامر, آئی اوپنر ہے. جب نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہم آزادی کے بعد جاگیرداری ختم کریں گے تو جتنے مسلمان جاگیردار تھے کانگریس میں وہ سب مسلم لیگ میں آ گئے تھے. یہ آپ کے مسلم لیگ کا کردار رہا ہے بائی دا وے. عامر جا میرے ساتھ ہیں, مظہر عباس بھی میرے ساتھ ہیں, آصف حمید بھی میرے. بریک کے بعد آتے ہیں ہم, ٹھیک ہے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آصف حمید صاحب, میں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ڈھونڈ رہا ہوں, سیرت النبی پہ بڑی کتابیں مل جاتی ہیں, پوری دنیا بھری ہوئی ہے سیرت النبی کی کتب سے. ریاست مدینہ کے اوپر ایک کتاب نہیں میں نے آج تک دیکھی, ایک کتاب نہیں دیکھی. یعنی یہ کیسی آپ لوگوں نے تاریخ لکھوائی مسلمانوں نے, ہم ساروں کی بات کر رہا ہوں, کہ جو طرز حکومت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کو نہیں ہم نے پین کیا, ہم صرف سیرت کو کرتے رہے. سر دیکھیں, ریاست مدینہ کا ایک لفظ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹا ہے اس لحاظ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد آیا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم, یہ تحجۃ الوداع پہ کہا, ٹھیک ہے نا. اس کے مطلب ہے کہ پورا اس جزیرہ نما عرب پہ ہو گیا تھا. اصل میں ریاست مدینہ کا ایک ایبریویشن ہے, اصل میں اسلامی نظام ہے, خلافت علی منہاج النبوہ ہے, اس کی وہ لفظ ہے اصل میں. تو ریاست مدینہ تو ہم نے استعمال کر لیا. یہ پولیٹیکل, اصل میں مدینہ کی جب صرف مدینہ کی حد تک ریاست تھی تو وہاں پر کچھ چیزیں ابھی ایوالو نہیں ہوئی تھیں. مثال کے طور پر اس وقت منافقین کے لیے کوئی سزا نہیں تھی. عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ میدان جنگ سے اپنے ریٹریٹ کر کے آ گیا تو اس پر تو کوئی غداری کا مقدمہ نہیں چلا. تو اس لحاظ سے وہ ابھی ایوالو ہو رہی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک معاملہ جو ہے وہ آیا. پھر اس وقت وہاں پر یہودی جو سازشیں کر رہے تھے اس وقت مدنی دور میں, ان کے خلاف وہ ایکشن نہیں ہوا. جب پورا تمکن عطا ہوا اس کے بعد یہ کام ہوا. تو لہٰذا ریاست مدینہ نے, ہم پوری سیرت کو لیں گے, اور اس صورت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ آپ جتنی دینی جماعتیں آپ پہ اوپر لوگ کیوں نہیں اعتبار کرتے؟ آپ کو تو کبھی بھی ووٹ نہیں دیتے. اصل میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ دینی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے, لیکن جب ہم پولیٹیکل ہو جاتے ہیں نا, ایک کا ووٹ میں ہم تقسیم ہو جاتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ آپ مذہب میں کون سا کٹے ہیں, آپ وہاں پہ بھی تقسیم ہے. میری ایک بات سنیں نا, اس خدا نہ خواستہ ہم اس کو دین کو ایک پروفیشن بنا لیتے ہیں, اور پھر میرا دین ٹھیک ہے فلاں کا دین غلط ہے. جب روزگار اور پیٹ اس سے وابستہ ہو جاتا ہے تو کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں صورتحال یہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے منکر اس وقت پاکستان میں پریولنٹ ہیں, اور ہمارے جو جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے خاموش ہیں. یہ اپنی جگہ اس آئرنی آف دا فیٹ. مظہر صاحب, یہ کیا بات ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے, پاکستان پوری ریجن کا وہ واحد ملک رہ گیا ہے جہاں پہ مذہبی ایک جماعت اقتدار پہ پذیر نہیں ہوئی. افغانستان ہو گیا, ایران ہو گیا, انڈیا تیسری بار ہو گیا, ہر طرف آپ دیکھیں گے تو مذہب کے نام پہ ہیں جماعتیں. پاکستان میں نہیں ہوا, لیکن پاکستان پھر بھی مذہبی انتہا پسند اس کو مانا جاتا ہے. یہ کیا سائنس ہے؟ دیکھیے, میں نے ایک مرتبہ انڈیا میں, میرا خیال ہے 1996 کی بات ہے, شاید میں اور عامر ساتھی تھے, یا میں کسی بار اس میں گیا تھا, تو میں نے وہاں بی جے پی جو ہے ایمرج ہو رہی تھی اس وقت.
اور وہاں کی کانفرنس میں نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں فرق یہ ہے کہ انڈیا کی انتہا پسندی کو الیکٹورل سپورٹ حاصل ہے، پاکستان کی انتہا پسندی کو الیکٹورل سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ پاکستان میں مذہبی جماعتیں ہیں، وہ اپنے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے جیت کر جو ہے وہ آنا چاہتی ہیں، اور چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، اور مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں، وہ الیکشن میں بھی حصہ لیتی ہیں، الیکشنز کے تھرو بھی آتی ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک ڈیموکریٹک بیہیویئر ہے۔ وہ ان سے ہٹ کے ہے کہ جو جماعتیں ان سب پہ بلیو نہیں کرتی اور اپنی ایک الگ نظریہ رکھتی ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو جب بھی ووٹ کا موقع ملتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں، یعنی جے یو آئی 1970 میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جے یو آئی نے اور نیب نے مل کر حکومتیں بنائی تھیں۔ 2002 میں دیکھ لیں، متحدہ مجلس عمل میں جو ہے مختلف جماعتیں تھیں، پھر 2013 میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے مل کر حکومتیں بنائی تھیں۔ تو پاکستان کی جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا جو اسٹائل آف پالیٹکس ہے وہ اس سے بہت ہٹ کے ہے۔ جو اس وقت وہاں ہندوستان میں جو انتہا پسندی ہے وہ اپنی انتہا کو ہے، اور وہاں چونکہ لوگ اس انتہا پسندی کو ووٹ دیتے ہیں، اس انتہا پسندی کو ووٹ دے کے اس نقطۂ نظر کو جو ہے وہ اوپر لاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی واجپائی بھی تھے، منموہن سنگھ بھی رہے، اور اب ہمیں مودی کی شکل میں ملتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں انتہا پسندی کو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے دنیا میں، میرا خیال ہے ہم نے دنیا میں اپنے اسٹرانگ وکیل لے رہے اپنے ہی کیس کے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ یہ انتہا پسندی کا نیریٹو ہو۔ ہم کبھی بھی اچھا کیس اپنا دنیا میں پیش ہی نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارے جو وکیل ہیں وہی اتنے ناقص ہیں اور اتنے انکمپٹنٹ ہیں کہ وہ کیس پیش ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عامر ایسا کرتے ہیں کہ اس باری پاکستان میں کسی مذہبی جماعت کو جتا دیتے ہیں، کیونکہ مذہبی جنونیت جو ہے ہندوستان کو کتنا آگے لے گئی ہے، پاکستان بھی کچھ تو آگے جائے گا ہی نا۔ مظہر صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے صرف ایک ہمیں زاویہ سمجھنا ہوگا کہ جو بی جے پی ہے وہ ہندو نیشنلسٹ جماعت ہے، وہ ان کی اس طرح کی مذہبی جماعت، جو ہمارے یہاں تو دینی جماعتیں ہیں نا، جو ایک کوڈ آف کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عامر صاحب آپ کو اچھا لگے، ہندوازم جو ہے وہ ہے تو اینتھروپولوجیکل فیتھ ہے نا، وہ کوئی آسمانی فیتھ تو نہیں ہے نا، وہ تو ہے ہی اینتھروپولوجیکل۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کہ اس کی کمپیریزن ذرا سا غلط ہے۔ ہندو نیشنلزم از ون تھنگ، ہمارے یہاں بھی مسلم نیشنلسٹ پارٹی کا رائز ہو سکتا ہے جو سینٹر کی ہو، مگر اگر وہ ان چکروں میں پڑیں گے، جماعت اسلامی ہے وہ انہی لوگوں کو کارکن بناتے ہیں کہ جو ایک ان کے معیار کے اوپر پورے اترتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک کہتے ہیں صرف مسلم نیشنلسٹ پارٹی ہوگی تو اس میں ہر آدمی کی جگہ ہوگی، آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن آپ اچھا نام بتایا آپ نے مجھے اپنی جماعت بنانے کے لیے، آپ نے مجھے اچھا اصل میں یہ جو بی جے پی کا ذکر کر رہے ہیں نا، مسلمان ایک عظیم قوم ہے، آپ جب یہ باتیں کریں گے تو آپ کی وہ جو ہے سویل کرے گی، پاپولیرٹی ہوگی آپ کی، لیکن اگر آپ کا ہوگا کہ نہیں نمازی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، بارش بھی ہوگا، دیکھیں بی جے پی تو نہیں کرتی ہے تمام کام، وہ تو کاروبار کو بھی آگے بڑھاتی ہے، وہ تو بڑی ایک سیکولر جماعت ہے اپنے ملک کے اندر۔ ہاں وہ اس معاملے میں تنگ نظر ہے کہ جہاں پہ وہ اقلیتوں کو دباتی ہے، اوکے دیکھتے ہیں اس کے اوپر وہ میں ان کی پالیٹکس ہی ڈسکس کرنا چاہ رہا، میں تو ایک پاسنگ ریفرنس دے رہا تھا کہ وہاں پہ مذہب کے نام پہ ووٹ ملتا ہے بہرحال۔ دیکھیے آر ایس ایس جو ہے مذہب کے نام پہ نہیں، ہندو جو بی جے پی وہ مذہبی ہے نا یار، بی جے پی جو ہے وہ آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے۔ ہاں تو آر ایس ایس اپنا سپٹمبر 1925 میں بنی تھی، 1925 میں جی، اور اس کے بعد 1990 میں کتاب چھپی تھی برادرہڈ ان سیفرن، یاد ہوگا آپ کو۔ لہٰذا یہ انہوں نے پورا ورکنگ کی ملی تھی، اس کو بڑی مار پڑتی رہی ہے، لیکن وہ کھڑے رہے ہیں، ان کی کارڈرز آپ دیکھیں، وہ اٹس اے ورتھ اسٹڈی ٹاپک کہ آپ آر ایس ایس کی جو فارمیشن ہے یا ان کی جو ایک پوری اسکیم چلتی رہی ہے، جس طرح کمیونسٹ پارٹی وہاں کی ہے، چائنا کی آپ کی جو ہے، یہ بھی ایک پوری پارٹی ہے، اور اس کا پولیٹیکل ونگ یہ ہے، یہ جو سامنے آیا، اور مذہبی، اور پیچھے وہ پورے شدت پسند مذہبی موجود ہیں،
ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنا اسپیکٹرم اوپن کیا ہے, حالانکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمیشہ سے تو رہا امتیاز تھا ڈیموکریسی کو کہ سیکولرزم ہمارا جو ہے وہ مذہب ہے, لیکن انہوں نے پاش کر کے رکھ دیا. تو دنیا نہیں مان رہی نا, دنیا تو نہیں مان رہی, دنیا نہیں مان رہی. آپ کوئی دیکھیں پچھلے 3.5 سال میں مظہر عباس صاحب, لائک اٹ اور ناٹ, نریندر مودی صاحب جو ہیں, ہی از دا موسٹ انوائٹیڈ ہیڈ آف اسٹیٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. دیکھیے مبشر, وہ اس کے بالکل مختلف ڈائنامکس ہیں. ہم کیوں انڈیا سے کمپیئر کرتے ہیں؟ کمپیئر نہیں کر رہے, ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ نہیں دیکھیں, ایک سمپل سی چیز ہے نا, انڈیا جو بھی کرے گا, جو دوسرے ممالک انڈیا کو جس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں, وہ آپ کے نقطۂ نظر سے تھوڑی دیکھتے ہیں. یار 20 سال پہلے تو وہ بھی بینکرپٹ ہو گئے تھے, ان کے پاس 1.5 بلین تھا. 20 سال پہلے 1.5 بلین تھا. دنیا کی کسی اسلامی ملک نے, باقی تو چھوڑ دیں آپ, دنیا کے کسی اسلامک ملک کا نقطۂ نظر بھارت کے بارے میں کیا ویسٹ کے نقطۂ نظر سے مختلف ہے؟ وہی ہے نا, اس لیے کہ ان کا اکنامک انٹرسٹ ہے. اس میں مودی نہیں ہے, اس میں کسی اور کی بات نہیں ہے. دیکھیے جو ابھی عامر ضیاء بات کر رہے تھے, جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں, میں اب آپ کو مظہر صاحب یہی بات بتانے لگا ہوں بڑی چھوٹے اور ڈائریکٹ الفاظ میں. آپ کو گھر میں پرابلم ہوتی ہے نا, ڈرائیور, کوک, ملازم, میڈ, کہیں اسی کے وہ آتے ہیں اور پھر وہ کیا نخرے کرتے ہیں. پیچھے نا وہ میں چھٹی چلا گیا تھا تو مالک نے مجھے نکال دیا, جی چھٹی نہیں جانے دے رہے تھے, یا کہ جی بیگم صاحبہ سختی کرتی تھی. یہی 2 بہانے کرتے ہیں نا آتے ہوئے. یہی پرابلم آپ کی ہے کہ جب آپ کو سعودی عربیہ, دبئی, قطر کہیں پہ بھیجا جاتا ہے نا, تو آپ انڈین ایکسپیٹریٹ کو دیکھیں, پاکستانی ایکسپیٹریٹ کو دیکھیں, آپ جو ہے نا وہ سر اٹھا کے تو میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے مالک سے وہاں پہ, وہ اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں. وہ ہماری جگہ انڈینز کو پریفر کرتے ہیں, بنگالیز کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ پیسفل ہے. مجھے جی عامر, یہ بات نہیں کہ وائلنٹ ہے, لیکن مظہر صاحب کی بات کو ذرا سا میں ایک اور اس میں زاویہ اگر آپ اجازت دیں, وہ یہ کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اکنامک انٹرسٹ بھارت کا بہت بڑا ہے یقیناً, اور اس کی وجہ سے ان کو بہت کلاؤٹ حاصل ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ, مطلب پاکستان کو چاہیے تھا, انہوں نے ایشیا کپ میں ٹیم نہیں بھیجی تھی, ہمیں چاہیے تھا ہم ورلڈ کپ میں نہ بھیجتے, لیکن کیونکہ ICC سے ہمیں پیسے لینے اور انڈیا کا وہاں بہت شیئر ہے, تو ہم اپنے لیے جب کھڑے نہیں ہوں گے, دوسرے لوگ کیسے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ورنہ سیدھا ہوتا ہے نا ڈپلومیسی میں, کھیل کی دنیا میں یہ ہوتا ہے بھئی آپ جو میرے ساتھ سلوک کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ کروں گا. انہوں نے ایشیا کپ آپ سے چھین لیا, سارے میچز چلے گئے سری لنکا جو اہم ترین تھے. آپ کو چاہیے تھا کہ جب بگ 3 کی بات, اور 1 منٹ آپ چھوڑے نا, جب بگ 3 کی بات ہو رہی تھی تو آپ ہی کے 1 منٹ عامر صاحب, رمیز راجہ اور دیسے سارے جو آپ کے سخنور تھے, انہوں نے جا کے کہا تھا نا کہ یہی صحیح طریقہ ہے, اور اس وقت سارے یہاں پہ کہتے تھے ان کو کہ تو وہ آپ کے اپنے لوگ بکے میں ان کے ہاتھ میں, چاہے وہ رمیز راجہ ہو چاہے کوئی اور ہو. اکنامک کلاؤڈ ہم سعودی عرب کو کیا رو رہے ہیں ہمارے. میں آتا ہوں یہاں پہ عامر, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. مظہر عباس کے ساتھ ہیں, آصف حمید صاحب میرے ساتھ ہیں, ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آصف صاحب, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی سارے حکمران کرپٹ ہیں. چلے مان لیا میں نے, پچھلے 20 سال میں جتنے بھی آئے. آپ ہمیں طریقہ بتا دیں اسلامی طور پہ کہ بھائی اچھا حاکم چوز کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی دیکھیے, میں اس میں آپ سے رکھ رہا ہوں, بھی ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ اوتھ لیتے ہوئے انہیں خیال نہیں ہوتا. مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیے ہم ہر روز اوتھ لیتے ہیں اللہ سے, بینگ انڈیویجول, مائکرو لیول میں بات کر رہا ہوں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو نہیں لے رہا نا. نہیں چلیں, بہرحال جو کلمہ پڑھ رہا ہے, اللہ کو معبود مان رہا ہے نا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے نا, ان کی احکامات, یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی, کہ عجیب بات ہوگی نا کہ ہم کہتے تو رہے ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہ مانیں ہم. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے نا, انفارچونیٹلی میجورٹی تو ہمارا یہ معاملہ ہے. لہٰذا دیکھیں, ہمیں اس میں شروع یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں پتہ ہو, بینگ اے ووٹر, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے. کیا میں کل جس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں, میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ واحد ہمیں سیدھا رکھنے کی چیز ایک ہی ہے, بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی, وہ ہے آخرت کا حساب. ایمان بالآخرت ہے جو کسی بندے کو صحیح راستے پہ رکھ سکتا ہے. کہ میں جس بندے کو سپورٹ کر رہا ہوں, جس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں, کل مجھے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہونا پڑے, اللہ کے سامنے تو کر سکتا ہوں, سو واٹ, اس کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا, کیا میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ میں نے اس کو صحیح ووٹ دیا؟ بات یہ ہے کہ ہم وہاں پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چند چیزوں کے لیے ہی ہستیاں ہیں, باقی سارا کھلا کام ہے, جو مرضی ہم کرتے پھریں. جب ہماری سوچ یہ ہوگی تو ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ویسٹ میں جو بہتری نظر آ رہی ہے, اس بہتری کو آپ ڈیپ ڈاؤن ڈگ کریں گے نا, آپ کو وہاں اللہ کے کسی فرمان کی پاسداری نظر آ رہی ہوگی.
اور آج ہمارے ملک کے اندر جو حالات خراب ہیں، آپ ایک ایک بیماری کو، ایک ایک پرابلم کو اٹھا لے، پیچھے کسی نہ کسی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے جس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ ہم نے کی سپرد؟ نہیں، ہم نے تو حالات اگلوں ہمارے کی سامنے، کھا لی ہیں۔ ایک ایک چیز، پہلے ایک ایک غلطی میں پوری پوری قوم ہلاک ہو جاتی تھی، وہ ساری غلطیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ ویری کوئکلی، 1.25 منٹ ہے۔ مظہر عباس صاحب، ہاؤ ڈو وی چوز نیکسٹ ٹائم؟ جو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مطلب آپ دیکھیں، آپ ایک حلقے کی بات ہوتی ہے نا، دیکھیں سب سے زیادہ جو حلقے کے لوگوں کے نقطۂ نظر سے چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کوئی آدمی اس سے کس حد تک پرسنلی اس کو جانتا ہے، کانٹیکٹ میں کرتا ہے، کانٹیکٹ میں رہتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ چاہے وہ شاید اس کا کام نہ ہوا ہو، لیکن جس آدمی سے اس نے کہا وہ آدمی اس سے رابطے میں رہا۔ کمیونیکیشن آپ کا مطلب، کمیونیکیشن کاؤنٹ کر دیں، کمیونیکیشن غیر ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انٹرپرسنل سکل نہیں ہو پاتا، چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، لیکن میں نے جب اوتھ کی بات کی تھی تو اس کا نقطۂ نظر ہی یہی تھا کہ میں جب حلف لیتا ہوں تو حلف کے معنی کیا ہوتے ہیں، کہ میں عہد کر رہا ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں، اور پھر میں اس کے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ وہ اس کو آپ پھیلاتے چلے جائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں تو ایک بالکل پولیٹیکل سینس میں اس کی گفتگو رائٹ۔ عامر 2 منٹس فار یو میکسیمم۔ کہ میرا عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کا انتخاب کریں، اب اگر سارے کے سارے ایسے ٹینٹڈ کریکٹر کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کوئی شریف آدمی جو ہے اس کے پاس، اس کی جیب میں یہ دمڑی ہوگی کہ وہ انتخابات کی عیاشی کر سکے، اس ملک میں نہیں کر سکتا۔ کوئی مڈل کلاس کا آدمی، کوئی شریف آدمی جس نے محنت سے کمایا ہو، تو ایک خانہ کم از کم ہونا چاہیے کہ میں سب کینڈیڈیٹس کو رد کرتا ہوں۔ یہ تو میں خواہش کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا جو یہ نظام ہے، ہماری جو نام نہاد جمہوریت ہے، یہ اپنی ایسنس کے اندر، اپنی جڑوں کے اندر جو ہے یہ اینٹی پیپل ہے۔ جب تک آپ پرو پیپل ایک نظام نہیں لے کر آتے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہم جو چپک گئے ایک فیلڈ سسٹم کے ساتھ جو پچھلے 50 سال سے ماشاءاللہ 73 کا انہیں ہر مرتبہ جو ہے وہ اس ملک میں سٹیبلٹی لانے میں ناکام ہوا ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کوئی اور چیز، جمہوریت کی کوئی اور شکل، کہ جہاں پر واقعی جمہور کی آواز ہو، واقعی عوام کی نمائندگی ہو، حقیقی معنوں میں محنت کشوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی، مڈل کلاس کی۔ یہ جو ایک ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہماری یہاں جمہوریت کے نام پہ، اور یہ سارے بے ایمان چور جو ہیں لوٹ مار کرتے رہتے ہیں، تو اس میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے تو بھائی یہی حال رہنا اور اسی طرح ہم برباد ہوتے رہیں گے، تو ہمیں بدلنا ہوگا۔ عامر ضیاء آپ کا، بغیر مظہر عباس صاحب کا، آصف حمید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات کہ ایک چیز جس میں ہماری ہر پارٹی فیل ہوئی ہے اور دبا کر فیل ہوئی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں تحریک انصاف ہو، کیا وہ JUI ہو، یہ ساری جماعتیں جس پرٹیکولر چیز میں فیل ہوئی ہیں، اور جو ان سب کا بہت بڑا جرم ہے وہ ہے کہ پراپر لوکل باڈی سسٹم جو آئین کا حصہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا انہوں نے۔ جب لوکل باڈی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں سے نئے لوکل لیڈرز ایمرج کرتے ہیں، ینگ لیڈرشپ جو ہے وہ آتی ہے، 20 سال کی، 22 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، وہ انرجیٹک ہوتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے، اور وہی 5 7 8 سال کے بعد آپ کی نیشنل لیول کی پالیٹکس میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تمام کی تمام پالیٹکس کو اپنی خاندانی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا کر چھوڑ دیا کہ میرے بعد میری بیٹی ہوگی یا میرا بیٹا ہوگا یا میرا بھتیجا ہوگا یا بھتیجی ہوگی۔ آئی مین ویئر ڈز اٹ اینڈ؟ اگر واقعی پاکستان میں جمہوریت نے پروموٹ ہونا ہے تو ہمیں لوکل باڈیز کو پروموٹ کرنا پڑے گا۔ یوم آزادی مبارک ہو۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔